शुगर मिल है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। तो ये एक जगह नहीं है स्पीकर साहब, ये हर जगह है। हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। हमने ये जो इंक्वायरीज की हैं, ये हम हर जगह इंक्वायरीज करेंगे। हमने हर जगह ये जो लोग इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करते हैं, इनके पीछे जाएंगे। और जो मैं अपनी कौम से मैं जो वादा करके आया था, मेरी कौम से ये वादा था कि हमने अपने जो हमारी विजन है वो मदीना की रियासत है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ एक्टिंग ऑपोजिशन लीडर ने तंज किया, उससे मुझे बाकी चीज़ें तो मैं माइंड नहीं करता इनकी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी वो सेइंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज सेड, हु सेज इट। क्या कौन बात कर रहा है? तो जो ये लोग हैं इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो इनका सारा अगला पिछला पता है। लेकिन वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता, ये क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन इसने जो तंज किया, बड़ा आशिक रसूल बन गया। देखें, यही आदमी, ये फॉरेन मिनिस्टर था, ये जाते हैं वॉशिंगटन, वहाँ एशिया सोसाइटी को वो इंटरव्यू कर रहे थे। वो एशिया सोसाइटी वाला इनसे पूछता है कि आप में पीएमएलएन में और पीटीआई में फर्क क्या है? बड़े अपना सूट पहन के बता के कि हम लिबरल हैं और ये दीनी जमात के साथ हैं, यानी हम पीटीआई दीनी जमातों के साथ है और ये लिबरल है। ये लिबरल हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह, ये लिबरली करप्ट है। मुझे स्पीकर साहब, मैं क्योंकि मैं मगरबी कल्चर को इन सबसे बेहतर जानता हूं, मेरा क्रिकेट की वजह से टाइम गुजरा, मैं आज आपको इस असेंबली के फ्लोर पे कहना चाहता हूं, जितना नुकसान इस मुल्क की लीडरशिप ने पाकिस्तान को पहुंचाया है, हमारे इमेज को कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता था। ये क्या करते हैं, मैं तब से सुन रहा हूं, ये 1988 से मैं ये सुन रहा हूं, जो जाता है मगरब में वो क्या कहता है, जनाब मुझे बचा लो, अमेरिकनों को कहता है कि मुझे बचा लो, मैं आपकी तरह लिबरल और मॉडरेट हूं, बाकी ये सारे ये मुल्क में इंतहा पसंद हैं, अगर मुझे ना बचाए इंतहा पसंद पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। ये कॉन्स्टेंटली आप कोई स्टेटमेंट उनकी उठा के देखें, ये सारे वहां जाके लिबरल बन जाते हैं, मॉडरेट बन जाते हैं, क्योंकि इनका ईमान नहीं है। मैं जितनी आप एक मेरी स्टेटमेंट उठा के देख लें, वॉशिंगटन में, डेवोस में, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, मैंने हर जगह कहा कि मेरी विजन है पाकिस्तान को एक मदीना की रियासत के सूलों पर खड़ा करना। मैंने स्पीकर साहब जनरल असेंबली के अंदर बाकायदा, मेरे ख्याल में पहली दफा किसी ने वहां ये बताया कि मदीना की रियासत क्या थी, कैसे उसने ख्वातीन को, औरतों को राइट्स दिए, गुलामों को आजाद किया, माइनॉरिटीज को इक्वल स्टेटस दिया, बराबर के शहरी बनाया। कि उधर मैंने बताया कि यहूदी केस जीत जाता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, उनका क्या मुकाम था इस्लाम में और क्या है, उनसे केस, वो केस हार जाते हैं यहूदी से। ये था इंसाफ का वह निज़ाम, ये इक्वालिटी थी, रूल ऑफ लॉ था। और वहां मदीना की रियासत की सबसे बड़ी चीज ये थी कि इंसानियत थी, वहां पहली वेलफेयर स्टेट थी। आखिरी खुतबे में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे पे खड़े होकर कहते हैं कि सब इंसान बराबर है, कोई रेस, जो भी मर्जी आपका रंग हो, सब इंसान हजरत आदम की औलाद है।
آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن سٹیٹ تھی، ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی۔ اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو۔ وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے۔ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں۔ آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا ایک اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100-125 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا، اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے۔ جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے۔ جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا۔ اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے۔ جو مجھے سب سے، جو میرا آخری پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے۔ ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں۔ میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی، انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے۔ وہی قوم تھی وہ بدل گئی، انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا۔ جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے۔ ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی۔ آپ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں، یہی نہیں پتا کہ بیچارے غریب بستیوں میں لوگ رہتے کیسے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیڈرشپ ایک سٹرگل کا نام ہے، ایک سٹرگل لیڈر کو بناتا ہے۔ مشکل وقت لیڈر کا تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے مشکل وقت میں، اور وہ مشکل وقت میں تب کھڑا ہوتا ہے جب اس کو سٹرگل کرنی آتی ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا ملک جدھر آج کھڑا ہے، اسپیکر صاحب، یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہوں کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، کئی طرح یہ ہماری تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہے، اور کئی طرح انشاءاللہ یہ اگر ہم یہ جو ریفارمز میں نے آپ کو کہہ دی، جو ہمارا پورا پروگرام بن گیا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر، میں خود سارا، میں پورا میرے آفس سے ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم اس لیے چلا رہے ہیں، جو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، کہ اسی سے ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ جب تک ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے، ان کو ہم نے نوکریاں دینی ہے۔
وہ کنسٹرکشن سے ملے گی, ایگریکلچر کو پوری ہم مدد کر رہے ہیں, اور پھر تیسری انڈسٹری, کہ انڈسٹری اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم, ان کی پوری کوشش کریں گے ان کو چلانے کے لیے. لیکن یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے, جو اللہ نے تحفہ دیا پاکستان کا, یہ تحفہ ہے. میں جتنا یہ 22 مہینے میں دیکھا ہے, اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں بخشی ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. جو چیز آپ جگہ اٹھائیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ نے وہ بخشی ہوئی. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہتے جی نیوزی لینڈ $50,000, سنگاپور چلے جائیں, کیسے وہ کوئی ملک مقابلہ کر سکتا ہے اس ملک کا جس کو اللہ نے کیا آپ نام لے اور اللہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اب ہے, ہمارا جو لوکیشن ہے, اور پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اس وقت اسٹریٹجک ریلیشن چائنا کے ساتھ ہے, یہ انشاءاللہ ہم نے اپنی یہ ریفارمز کر دیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیا, انشاءاللہ یہ وہ ملک بنے گا. میں آج پیشن گوئی آپ کے کر رہا ہوں, یہ مشکل وقت ہے, اس سے نکل کے یہ وہ ملک بنے گا, یہ پھر مثال بن جائے گا ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے, جو 1960s میں ہم ایک وقت پہ مثال بنے ہوئے تھے. میں پھر سے یہ آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ کبھی بھی اس ہماری جماعت کو, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں کرا سکتا جب تک کہ ہم اپنے نظریے پہ کھڑے رہیں, اپنے پرنسپل پہ. ہم تب نیچے جائیں گے جب یہ جو کہتے ہیں نا, یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو, میں NRO آپ کو دے دیا. جنرل مشرف کی اس گورنمنٹ اتنی بری نہیں تھی, لیکن جو اس نے NRO دیا, اس نے اس ملک کو ادھر کھڑا کیا. اللہ کے آپ دیکھ لیں, NRO سے پہلے پاکستان کی اکانومی دیکھ لیں, سب کچھ دیکھ لیں, قرضے دیکھ لیں. وہ جو 2 NRO دیے انہوں نے, اس کے بعد جو 10 سال میں ملک لوٹا گیا, وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. ایک خبر آپ کو دے دوں, شفقت محمود صاحب کی پلیز. شفقت محمود صاحب کی والدہ وفات پائی ہے. میں قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا دعا فرمائیں. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم اغفرها وارحمها وتجاوز عنها وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, اور پسماندگان وارثان کو اللہ تعالیٰ اجر صبر استقامت عطا فرمائے. بحق اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. پاکستان مشکل حالات سے نکل کر ہی عظیم ملک بنے گا. مشکل حالات اور جد و جہد کے بغیر کوئی شخص لیڈر نہیں بنتا. اپنے گھر میں